मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, खुदा उन सब के साथ हो, खुदा में आप इसी तरह जीते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद के नाम को हमेशा पहला दर्जा देते रहें। हम शुक्रगुजार हैं मालिक खुदावंद के कि खुदा ने आज एक बार फिर मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सीखें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। हम काफ़ी दिनों से खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं कि एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर ईमान कैसा होना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे कि क्या एक मसीही जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान कैसा होना चाहिए। मैं एक बार फिर इस टॉपिक को आपके सामने लाता हूँ कि एक मसीही की ज़िंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा ने अपनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ नस्ल इंसानी को तख्लीक किया, बनाया। और खुदा ने जब अपने लोगों को बनाया तो खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की खूबी को जाहिर किया है। हम इस रूह ज़मीन पर रहते हुए जब अपनी मोहब्बत का इजहार किसी दूसरे शख्स के साथ करते हैं तो वो हमारी उस मोहब्बत के ज़रिए हमारे से मोहब्बत और प्यार करता और इस खुलूस को आगे लेकर चलता है। खुदा भी यही चाहता है कि जब खुदा हमसे प्यार करता है तो हम भी खुदा के साथ मिलकर जो है आगे बढ़े। इसी तरह ज़बूर नवीस कहता है, दूसरा ज़बूर उसकी पहली आयत में, कि कौमें किस लिए तैश में आए और लोग क्यों कर बातिल ख्याल बांधे। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम कोई भी ऐसा ख्याल ना बांधे, बल्कि हमारे ख्याल, हमारा जज्बा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह पर होना चाहिए। आए हम किताब मुकद्दस में से आज का मरकजी हवाला कलाम पाक में से देखते हैं और कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। हम दूसरा सलातीन की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नजर में बदी की। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और हम सब की जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो खुदा यस्सु मसीह पर ईमान लाएं और हर एक उस नापाकी को, हर तरह के उस गलाजत को और हर तरह की उस बुत परस्ती को और हर तरह की उस शहवत परस्ती को अपनी जिंदगी से लैदा करके साफ दिल के साथ खुदावंद के सामने आए। खुदावंद के सामने जब हम पाकीज़गी के साथ, मोहब्बत के साथ खुदावंद के सामने आएंगे तो खुदावंद यस्सु मसीह ने हमसे एक वादा किया है। खुदावंद यस्सु मसीह ने हमसे जो वादा किया है वो कहता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमारे साथ हो, क्योंकि खुदा यही चाहता है और खुदावंद ये चाहता है कि हम डरते हुए खुदावंद की इबादत करें और कांपते हुए खुशी मनाएं और बेटे को चूमे। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो जिनका तवक्कल खुदावंद पर है। खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमारे साथ हो, ताकि हम जब खुदावंद से फरियाद करेंगे, जब उसे पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा, वो हम पर रहम करेगा, हमारी दुआ सुनेगा, हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करेगा। और खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, ज़बूर की किताब और उसका चौथा ज़बूर उसकी चौथी आयत में लिखा है, ज़बूर 4:4 में, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा और तरतराए और गुनाह ना करो, तरतराओ और गुनाह ना करो। मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ खुदावंद यही हमें कहता है कि हमें अपने अपने बिस्तर पर दिल में जो सोचना है, हमें अपने दिल के अंदर ख्याल जो बांधना है, वो क्या करना है, हमें साफ दिली के साथ, खामोशी के साथ, हलीमी के साथ खुदावंद के सामने आना है। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि सदाकत की जो कुर्बानियां हैं
وہ ہم نے گزارنی ہے اور خدا پر ہمیشہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر توکل اور بھروسہ کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی ابلیس جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ کے وہ کڑوا بیج نہیں بوئے گا۔ صرف ہم خداوند کی محبت اور پیار میں بڑھیں گے۔ چونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے محبت اور پیار کے ساتھ اپنی زندگی کا دم پھونک دیا تاکہ انسان جیتی جان ہوئے۔ لیکن ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھ گئے اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا ان کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، تب انہوں نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت نہ کرتی رہے گی۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ اور ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہے جو بڑے نامور تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصورات اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوا، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا اور خداوند کا قبول کیا جانا آپ کی زندگیوں میں باعث برکت ہو۔ اور ہم یہاں کریشن کا جب خداوند نے کام کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ نسل انسانی کے لیے سب کچھ خلق کیا، تخلیق کیا، بنایا، دیا اور انسان کو اختیار دیا تاکہ وہ پھلے بڑھے اور زمین کو معمور و محکوم کرے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ زمین پر کیا ہوا کہ بدی بڑھ گئی اور ان کے اندر گناہ آ گیا، اور ان کے اندر جب گناہ آیا تو گناہ کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان جو دوری ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ اور ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تب زمین پر انسان کو جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ معلول ہوا، اور خداوند نے دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا اب روح زمین سے مٹا ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو خدا نے اپنے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کیا۔ خدا آج بھی وہ جو وعدے ہیں پورے کرتا ہے۔ خدا آج بھی ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ آج بھی خدا ہمیں توبہ کے لیے آنے کے لیے کہتا ہے، اور اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک مسیحی کی زندگی کے اندر بھی ایمان اتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ خداوند کو پسند آئے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح ہم پیدائش کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، یا دوسرا سلاطین اس کے 21ویں باب میں دیکھا ہے، تو اگر اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ناپاکی ہے، گناہ ہے، تو پھر خدا ہم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے۔ اور خدا کیسا ایمان چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کریں، تب ہی خدا جو ہے ہم سے خوش ہوگا۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں کہ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو اس کی عمر جو تھی 12 برس تھی، اور اس نے 50 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام ہپیا تھا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں
کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے، اور جو سیرت بنائی جس سے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی حزقیہ ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یشعیاہ جو ہے اس کو پیغام دیتا ہے، یشعیاہ اس کو بتاتا ہے کہ حزقیہ تو اپنے کفن دفن کا انتظام کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں ہے۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ تب حزقیہ نے کیا کیا کہ اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے دعا کی، اور خداوند کو کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اور میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حزقیہ زار زار رویا، اور جب رویا تو خدا نے اس کے رونے کی آواز، کرلانے کی آواز خدا نے سنی، اور خدا نے اس سے کہا کہ اب میں تجھے ماروں گا نہیں، بلکہ تیری عمر جو ہے 15 سال بڑھا دوں گا۔ اور کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جیسے کہا تھا ویسے ہی کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی حزقیہ ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ بابل سے جب وہ قاضیوں کی آمد آتی ہے، اور اس کے بعد حزقیہ کے دارالحکومت کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے، اور حزقیہ کے بعد جب اس کا بیٹا جو ہے منسی سلطنت کرنے لگتا ہے، تو اس کی عمر جو ہے 12 برس کی ہے۔ اور یہودی دستور کے مطابق ہر ایک یہودی جو ہے جو 12 برس کا ہوتا ہے تو اس کو ڈیوٹی دی جاتی تھی، اس کو کام دیا جاتا تھا، اور یہاں سلطنت کا کام جو ہے اس کو دیا گیا تاکہ وہ کام کرے، اور جو کام کرے وہ خدا کے حضور کے مطابق ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کہ اس نے کیا کیا، اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے اس نے کیا کیے، مذبح بنائے اور سیرتیں بنائیں۔ اور اسرائیل اور اخیب نے کیا کیا تھا، آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کیا اور اس کی پرستش کی، اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خدا نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صفوں میں مذبح بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں جلایا، اور وہ شگون نکالتا، افسون نگری کرتا، اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی اگر ہم دیکھیں، چونکہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہم ہندوستان کے اندر ہیں، تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ جب گناہ اور بدی میں آ جاتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فالگیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے مندروں کے اندر جاتے ہیں، ایسے وہ کوچوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ایسے دیوتاؤں کے آگے چلے جاتے ہیں، اور ایسے مندروں کے اندر جا کے، ایسے اسٹیچوز کے آگے جا کے وہ اپنی منتیں اور درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن خداوند زندہ خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کسی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، تو میرے آگے کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جو نفرتی کام ہو، کیونکہ خداوند کو ان سارے کاموں سے نفرت ہے۔ اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ایک مسیحی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کو ضروری ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان یہاں تک کامل ہونا چاہیے کہ وہ ان ساری سیرتوں کو چھوڑ کے، ان تمام بت پرستیوں کو چھوڑ کے، ان تمام فالگیروں کو چھوڑ کے، ان تمام جادوگروں کو چھوڑ کے اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھے۔ اور ہم نے کلام پاک میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہیں آسمان کی ملکہ اور فوج کے آگے کیا کیا، سجدہ کیا، ان کی پرستش کی، جبکہ یہ خداوند کے خلاف کام تھا، اور خداوند نہیں چاہتا تھا
کہ یہ سب کچھ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی میں سے نکالا تو خدا نے انہیں بہت ساری انسٹرکشن دی، لیکن انہوں نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا اور وہ کڑکڑاتے رہے اور موسیٰ کو کہتے رہے کہ موسیٰ تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آیا ہے، ہم تو اچھے تھے، وہاں اچھی ہمیں خوراک ملتی تھی، تازہ کھیرے ملتے تھے اور ہمیں بڑی خوشی تھی، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا۔ اور یہاں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آگ میں جلایا اور وہ شگون نکالتے اور جنات کے یاروں کے ساتھ جادوگری کرتے اور خدا کے کلام کے خلاف چلتے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پھر صورتیں کھدوائیں اور مورتوں کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام اب تک رکھوں گا اور میں ایسا نہ کروں گا کہ اسرائیل کے پاؤں اس ملک میں باہر آوارہ پھریں جسے میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، بشرطیہ ان سب حکام کے موافق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا ہے عمل کرنے کو احتیاط رکھیں۔ پر انہوں نے نہ مانا اور منسی نے ان کو بہکایا اور ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے نابود کیا تھا زیادہ بدی کی۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسی جو ہے حزقیہ کا بیٹا جو سلطنت کر رہا ہے، 12 سال کا ہے، اس نے کیا کام کیا کہ وہ سارے کام جو خدا کے خلاف تھے وہ کیے، جبکہ اس کے باپ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے باپ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایک وفادار زندگی، تابعدار زندگی گزاری، اور جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا، بیمار پڑ گیا اور یشعیاہ نے اس کو بتایا کہ تو مر جائے گا، اپنا انتظام کر، تو پھر خداوند کے وعدے اس نے یاد کرائے حزقیہ نے کہ خداوند میں تیری راہ میں اچھا چلتا رہا، میں تیری خاطر اچھے کام کرتا رہا، میں نے گناہ نہیں کیا، بدی نہیں کی۔ اور پھر اس نے جب زار زار رویا، خدا نے اس کے آنسو دیکھے تو خدا نے اس کو بحال کیا۔ خدا آج ہمارے بھی آنسو دیکھتا ہے، خدا آج ہماری بھی گریہ زاری سنتا ہے، خدا آج ہمارے اوپر بھی نظر رکھتا ہے اگر ہم خداوند کو اپنا آپ دیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ اس نے منسی نے وہ خود کام غلط کیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بہکایا، اور جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا اس نے زیادہ بدی کی۔ سو خداوند خدا نے اپنے بندے اور نبیوں کی معرفت مایا چونکہ شاہ یہودا اور منسی نفرتی کام کیے ہیں اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیش ہوئے زیادہ بدی کی ہے، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے سے گناہ کروایا۔ اور اس لیے خداوند اسرائیل کا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس یروشلم کہ یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان چھٹ اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریہ کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا اور یروشلم کو ایسا پہنچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پہنچتا ہے، اور اسے پہنچ کر الٹ کر دوں گا، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور اپنے سب دشمنوں کے لیے کیا کروں گا؟ شکار، اور کیا کروں گا؟ لوٹ ٹھہروں گا۔ اور یہاں خدا نے جو ہمیں بتایا ہے وہ خدا نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے نکالنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر خدا کو پہلا درجہ دینا ہے۔ خدا کے نام کو ہمیشہ جب اتم درجہ دیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر وہ ہر طرح کی بدی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پائی گئی، آج بھی دنیا کے اندر اگر پائی جاتی ہے، تو جب آپ کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہوگا تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر جب قبول کریں گے، توبہ کریں گے، تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے رہیں گے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس رابطے میں رہیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کریں گے، تو پھر ابلیس کا کوئی بھی وار آپ کی زندگی میں نہیں چلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کہ انہوں نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کروائی، اور بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا
کہ یروشلم اور اس سرے سے اس سرے تک وہ پھر گئے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسے گناہ یا ایسی بدی کے اندر پڑیں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا کی نظر میں اچھے اور بھلے ہیں۔ ہم خداوند کی نظر میں وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہوں، اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خداوند کی پرستش کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کی عظمت کو بیان کریں، اور خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے رہیں، کیونکہ خداوند کے وعدے جو ہیں وہ برحق ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ آج ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی بدی سے اور ہر طرح کی اس فالگیری سے اور ہر طرح کی ان رسومات سے جسے خدا نے منع کیا ہے اپنی زندگی سے دور کر کے خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پختہ کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنا شخصی نجات دہندہ ہی قبول کرتے رہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے معاملات اور دنیا کی ٹینشنیں ہمیں دبا دیتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بوجھ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سارے بوجھ اٹھا لیے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، میرے حضور تو کیا کرنا؟ غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جب خداوند نے یہ انسٹرکشن دی ہے تو پھر ضروری ہے کہ جس طرح منسی نے یہ کام کیے، جس طرح اور قوموں نے کیے، آج ضروری ہے کہ ہم بھی ان ساری باتوں سے نکل کر خداوند کو خوش کرنے کے لیے خداوند کے آئین اور قوانین کو مانیں اور قبول کریں، کیونکہ خداوند نے یہی کہا تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی کلام ہے جو خدا آج ہم سے کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ان کلیسیاؤں کے اندر اگر ایسی رسومات ہیں، اگر ایسے لوگ بستے ہیں یا ایسے آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان جب آپ ایسے دوستوں کو، ایسے ساتھیوں کو اپنی زندگی سے جدا کریں گے تو خداوند کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ خداوند میں اسٹرانگ ہوں، خداوند میں مضبوط بنیں، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے رہیں۔ اور جب خداوند نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی تراشی ہوئی مورت کے پاس نہیں جانا، میں کافی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 3-3.5 سال پہلے میں جب سری لنکا کے اندر گیا تو سری لنکا کے اندر میں نے دیکھا کہ مختلف ایریاز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی گاڑی ٹرن لیتی تھی کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا مجسمہ جو تھا وہاں مجھے نظر آتا تھا۔ کچھ مجسمے ایسے تھے جو خداوند یسوع مسیح کے بنائے گئے تھے، کچھ مقدسہ مریم کے، کچھ اور پروفٹ کے تھے، اور کچھ جو ہندوؤں کے تھے، اور کچھ ایسے تھے غیر معبودوں کے کہ جن کے میں نام بھی نہیں بولنا چاہتا، اور بہت سارے میں نے ایسے جو ہے اسٹیچوز وہاں سری لنکا کے اندر بھی دیکھے ہیں۔ اور میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہمیں علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے، ایسے کاموں سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے توہم پرستیوں اور ایسے گھرونے کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے یہی کہا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اور کوئی تراشی ہوئی مورتوں کو نہ ماننا، نہ بنانا، نہ اس کے آگے جھکنا، چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں یا پانی کے نیچے ہوں، تو اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت ساری قومیں، قبیلے ایسے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، اور آج بھی یہ کام دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج دنیا کے اندر کام نہیں ہے۔ خدا نے جو کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کلام اقدس میں ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند نے جب ہمیں یہ باتیں بتائیں تو خداوند نے پھر ایک ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا،
ایک ہمیں بلیسنگ بھی دی، اور خداوند نے کہا کہ جو میری مرضی پر چلے گا، جو میرے آئین کو، قوانین کو مانے گا، اور ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کا جو ابلیسی تاثیر ان کی زندگی کے اندر، گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر ہے، تو خداوند کیا کرے گا؟ ان کو پھر بحال کرے گا، برکت دے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا تو پھر جو بلیسنگ ہے جو خدا نے ٹھہرائی ہے، اور خداوند نے وہ برکت کیا ٹھہرائی ہے؟ خداوند نے کہا، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں میں رحم کرتا ہوں۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر جو خداوند سے محبت کرتے ہیں، خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم خداوند کو ہمیشہ 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 مانتے رہیں، اس کا ڈر اور خوف رکھیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ موجود ہیں، آپ کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو خداوند آپ کی زندگی میں کرانا چاہتا ہے۔ یشعیاء کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، کتاب مقدس میں اس کا 46 باب، اور یہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو، میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خداوند ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہے، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی۔ خداوند میرے عزیز بھائی اور بہنوں قائم رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک سنتلت کرتا ہے، اور خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ساری بدکاری کو، ہماری ساری غلاظت کو دھوتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے نکالنے میں سچا اور قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہماری زندگی کے اندر ضد ہے، ہماری زندگی کے اندر جو بے کاہلی ہے، اس کو ہٹا کر خداوند کی طرف آئیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو ضدی ہے، اور تیری گردن کا پٹکا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی گردنوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے ہموار راستوں کو خداوند کی طرف لگائیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے گھرانوں کو خداوند کی طرف لگائیں گے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر کیا آئے گی؟ وہ بلیسنگ آئے گی جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی بدی سے دور رہیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کہ اس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو تجھے نکال لایا کہاں سے؟ مصر کی غلامی سے، اور ہر طرح کی اس لعنت سے، ہر ایک اس بری راہ سے وہ نکال لایا، اور آپ کو اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف لایا، اپنے پاس بٹھایا، اور آپ سے محبت کی، پیار کی۔ آج وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ تک آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ کلام پاک میں یہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ بات چیت کرے، ہمارے ساتھ رفاقت رکھے، محبت کرے، اور ہم اس کے ساتھ اس میں قائم رہیں، اس میں جھڑ پکڑتے رہیں، تعمیر ہوتے رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ پہلا درجہ دے کر اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جائیں گے۔ تب خداوند ہمارے راستوں کو کھولے گا، ہماری زندگیوں کو بحال کرے گا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کو اس طور سے جانیں گے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر آج قبول کریں۔ آج خداوند آپ کو موقع دیتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر آج کسی نے توبہ نہیں کی ہے،
آج اگر کسی نے اقرار نہیں کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا ہے کہ تو کیا کر کہ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت کر۔ اور خداوند نے یہ بھی کہا کہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ سو خداوند ہمیں یہ آج برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی کے اندر یہ موقع لانا چاہتا ہے تاکہ ہم آج اس بات کا اقرار کریں اور اس کے ایمان میں آگے بڑھیں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھیں گے اس میں اور مضبوط ہوں گے، اس کے ایمان کو اپنی زندگی کے اندر مضبوط کریں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو پھر خدا ہمارے لیے وہ سارے وسائل جو ہے ممکن کرے گا، خدا ہمارے لیے وہ ساری راہیں ہموار کرے گا، اور خدا ہماری زندگی کے اندر وہ سب برکتیں جو خدا نے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو دی، وہ آج ہمیں بھی دینے کے لیے قادر ہے۔ سو خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی خواہش کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق چلے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کا واقعہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے یونا کے بارے میں کیا بولا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یونا کو یہی کہا تھا کہ تو جا اور جا کر منادی کر اور انہیں کہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن وہ وہاں جانے سے رکا۔ آج خدا ہمیں بھی کہیں نہ کہیں بھیجنا چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی جائیں، کہیں نہ کہیں جا کر ضرور خدا کی آواز کو پھیلائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں، لوگ بچ جائیں۔ اسی لیے تو یوحنا نے ان تمام لوگوں کو کہا تھا کہ اے سانپ کے بچوں، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بچو۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خداوند کی طرف اپنی نظر لگائیں اور ہم ان جیسے نہ بنیں، ان فقی فریسیوں جیسے نہ بنیں، ان قوموں کی طرح نہ بنیں، ان لوگوں کی طرح بنیں، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنا من لگائیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف چلنے کے لیے اس میں آگے بڑھیں اور اس نجات کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ سو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند اپنے رحم کو، اپنے فضل کو ہماری زندگی کے اندر اور بڑھائے تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قبول کرتے رہیں اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ جب آپ ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ایمان کے ساتھ چلیں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ خدا آپ کے ساتھ جب چلے گا تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی آمد و رفت میں آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں، زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کے اندر ان بھید کو جو خدا نے رکھ چھوڑے ہیں آپ کو دینا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس محبت میں آگے ضرور بڑھیے گا، اس ایمان کو ضرور تھامیے گا اور اس کووننٹ کو بھی ضرور پہچانیے گا جو خدا نے آپ کے ساتھ، اہل کلیسیا کے ساتھ باندھا ہے۔ اور وہ کووننٹ یہی ہے، مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایگریمنٹ خدا یسوع مسیح نے کیا ہے ہمارے ساتھ، اس نے عہد و پیمان کیا ہے۔ سو ہمیں یہ ایمان ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے کہ جب ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ عہد کر لیا ہے، خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں اور زیادہ جڑ پکڑتے اور تعمیر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے دوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوڑیں اور پھر جیتیں۔ خداوند آج ہمیں برکت دے تاکہ ہم بھی جیتیں اور خدا کے کلام کو، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میسج میں رات کے ٹائم ریکارڈ کر رہا ہوں اور میری جو آئی سائٹ ویک ہے نزدیک کی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اردو جو بائبل ہے اس کے الفاظ بہت بریک ہے اور کئی بار کئی مسٹیک آ جائیں تو آپ اس کو اگنور کیجئے گا، اور آپ کا فوکس صرف اور صرف کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ایلیگیشن لگائیں یا کسی کو نیچا گرانے کے لیے یا کسی کو ہم گرانے کے لیے سوچیں۔
ہمیں خدا نے کسی کو گرانے کے لیے نہیں، کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے ہمیں راستے کے ساتھ چلنے کے لیے بھیجا ہے۔ سو ہمیں ایک دوسرے کی کمی کمزوریوں کو بھی دور کرنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم بہت جلد خداوند میں مضبوط ہو جائیں اور آگے بڑھیں، اور خداوند کی ان راہوں کو، خداوند کی ان باتوں کو جو خدا نے ہم سے کہی ہیں ان پر غور کر سکیں۔ اور ہم غور تب کریں گے جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے تب خدا کی پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر وہ سب کلام کو جو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر وہ لائے گا۔ خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر اپنے آئین کی پیروی کرائے گا۔ پھر ہم ہر طرح کی اس جادوگری سے، ہر طرح کی اس فالگیری سے، ہر طرح کی اس بت پرستی سے نکل کر اس ایمان کے بانی کی طرف دوڑیں گے اور خداوند کے نام سے ضرور فتح مند ہوں گے۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس کلام کے وسیلے سے آپ اسی طرح خداوند میں بڑھتے رہیں اور خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرتے رہیں۔ آج جب ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے، سو آج جب آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں گے تب خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔